अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के लेक्चर में हम उन दो रवैयों का जायज़ा लेंगे जो हमारी ज़िंदगी में गम को, रंज को और मायूसी को अक्सर बढ़ाने का सबब बनते हैं। इससे पहले कि मैं आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करूं, जिसमें यकीनन हम सब के लिए बहुत सी लर्निंग के पहलू हैं, मैं चाहूँगा कि इस बात को भी मैं वाज़ेह कर दूं कि आज का ये लेक्चर दरअसल तदरीस के एक सिलसिले का हिस्सा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम से एक कोर्स है जिसके 3 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं उन लेक्चर्स का भी थोड़ा सा खुलासा कर दूं, ताकि वो लोग जो सिर्फ इसी लेक्चर को सुन रहे हों वो भी इनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप हो सके तो पूरा ये कोर्स ही कीजिए, इससे कि इंशाअल्लाह फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। आप ज़िंदगी के स्ट्रेसेस को, ज़िंदगी के मसाइल को, ज़िंदगी की परेशानियों को बहुत बेहतर अंदाज में टैकल करने, उनका सामना करने के काबिल हो जाएंगे। ज़िंदगी में गम व परेशानी 2 तरह के मसाइल से पैदा होते हैं। एक वो जिनका हल ढूंढना मुमकिन नहीं, और दूसरे वो जिनका कोई हल होता ही नहीं। देखिए, ये जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो मसाइल उस वक्त बनते हैं जब उनका कोई हल हमारे पास ना हो, कम से कम फ़ौरी तौर पे ना हो। अगर आप बाज़ार में कुछ ख़रीदने जा रहे हैं और कोई चीज़ आप जो ले रहे हैं उसकी कीमत 2 रुपये है और आपकी जेब में भी 2 रुपये हैं, तो कोई मसला नहीं है। मसला उस वक्त होता है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसकी कीमत 4 रुपये है और आपकी जेब में 2 रुपये हों। तो अगर आपकी जेब में सिर्फ 2 रुपये हैं तो फिर एक ये मसला है, फिर इसका हल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हल ढूंढा जा सकता है, इसकी कोशिश की जा सकती है। चुनांचे इब्तिदाई 2 लेक्चर्स में हमने इसी बात को सीखा था और समझा था कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल का हल किस तरीके से ढूंढा जा सकता है और इसमें बेहतरीन हिकमत अमली क्या हो सकती है। उसके बाद अगले लेक्चर में हमने अगले मामले को देखा था कि उन मसाइल में हम क्या करें कि जिसका कोई हल हमारे पास है ही नहीं, या हमारी जो भी कोशिशें थीं, जो भी हमने हल ढूंढे थे, वो मौसर नहीं हो सके। तो उस तीसरे लेक्चर का मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपके सामने खुलासा इस तरह करूँ कि उसकी जो जुज़ियात हैं वो भी आपके सामने आ जाएँ, उसके जो अहम निकात थे वो भी आपके सामने आ जाएँ। उसमें जो पहला अहम नुक्ता हमने देखा था वो ये था कि माजी में जो मसाइल पेश आते हैं, जो महरूमियाँ पेश आती हैं, जो सदमे पेश आते हैं, इसी तरीके से हाल की जो परेशानियाँ होती हैं, तो इनका हल क्या था। हमने बताया था कि इनका हल ये है कि ख़ुद को मसरूफ़ियात में इस तरह मुनहमिक कर लें कि परेशानी और सदमे के लिए वक्त ना बचे। यानी इसको हमने तवज्जो हटाओ उसूल कहा था। मतलब ये था कि इंसानी जहन एक वक्त में एक चीज़ पर फोकस कर सकता है, और अगर आप अपने आप को किसी ऐसी मसरूफ़ियत में इंगेज कर लेंगे जो आपको ज़हनी तौर पे भी अपनी तरफ लगा ले, तो फिर आपके पास परेशान होने का वक्त नहीं बचेगा और आपके पास चीज़ों का सदमा करने का वक्त भी नहीं बचेगा। इस हवाले से अलबत्ता लोगों ने हमसे सवाल किया है, और सवाल ये है कि बाज़ औक़ात वो ऐसी मसरूफ़ियत नहीं ढूंढ पाते, या मसरूफ़ियत अगर ढूंढते हैं तो बहरहाल ख़त्म हो जाती है, और जैसे मसरूफ़ियत ख़त्म होती है तो फिर वही परेशानी उन्हें आ घेरती है, या वही सदमा है, वही तकलीफ़ है, माजी का कोई हादसा है, कोई सानहा जो पेश आया है, और वो उसके असर से नहीं निकल पाते। और ख़ास तौर पर ये सूरत हाल उस वक्त होती है जब रात के वक्त लोग सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं। तो देखिए, इस मसले का हल मैं आपको बहुत सादा सा हल बता रहा हूँ, और ये एक नौइयत की इबादत भी है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़हनी एक्सरसाइज भी, कि चाहे दिन में ये सूरत हाल आपके पास कोई मसरूफ़ियत ना हो, ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए, या रात में आप बिस्तर पर जाके लेटे हों और सारी मसरूफ़ियात से आप फ़ारिग हो गए हैं और नींद आपकी उड़ गई है, गम और परेशानियों ने आपको आके घेर लिया है, तो इन दोनों मौक़ों पर आप एक ही काम कीजिए कि जो आपकी नेमतें हैं, जो आपके ऊपर खुदा की इनायात हैं, जो मेहरबानियाँ हैं, उनको गिनना शुरू कर दें। और इसमें किसी छोटी चीज़ को भी छोटा मत समझिएगा, बल्कि हर चीज़ को गिनना शुरू करें। इसलिए कि हम कोई छोटी महरूमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम किसी छोटी सी नेमत का छिनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा एक नाखून भी हमारे जिस्म से उखड़ जाए तो हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक उंगली भी कट जाए हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हत्ता कि एक पिन भी चुभ जाए हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके बाद अब आप गिनना शुरू करें। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दी, खुद हाथ के अंदर कितनी नेमतें हैं। आप गिनना शुरू करेंगे कि अगर हाथ ना हो तो आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते, हाथ ना हो तो आप लाइट नहीं खोल सकते, हाथ ना हो तो आप खाना कैसे खाएंगे, आप वॉशरूम कैसे जाएंगे,
آپ اپنی ضروریات میں کتنے محتاج ہوں گے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کی نعمت ہے، آپ کا چلنا پھرنا، زندگی کے سارے معاملات یہ آنکھوں کی روشنی کی بنا پہ ہوتے ہیں۔ جو آوازیں ہم سنتے ہیں، یہ جو سماعت کی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی غیر معمولی نعمت ہے۔ تو ہمارے جسم سے آپ دیکھنا شروع کریں، اس جسم پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، گھر ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں۔ پھر یہ جو آفاقی طور پہ نعمتیں جو سب کو ہی دستیاب ہیں لیکن ہمیں بھی مل رہی ہیں، سورج کی روشنی سے ہم بھی حصہ پاتے ہیں۔ یہ جو آکسیجن ہے، دن میں 23,000 دفعہ اس کو ہم بھی نگلتے ہیں، اس کا بھی ہم سانس لیتے ہیں۔ تو نعمتوں کی ایک دنیا ہے، اور یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ آپ گننا شروع کریں گے تو رات ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو ان نعمتوں کو جس وقت آپ گننا شروع کریں گے تو ایک تو یہ کہ یہ ذہنی ایکسرسائز ہے، غم سے، تکلیف سے، محرومی سے آپ کا دھیان ہٹ جائے گا، اور دوسرا آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرے کریم رب نے مجھے کتنا نواز رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے پاس کھونے کے لیے ابھی کتنا کچھ باقی ہے۔ تو یہ احساس، یہ چیز آپ کے اندر شکر گزاری پیدا کرے گی، یہ آپ کو اس صدمے سے نکالے گی، اس پریشانی سے نکالے گی جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ماضی کے صدمات اور حال کی پریشانیوں کے بعد یہ دیکھا تھا مستقبل کے اگر کچھ اندیشے ہیں تو ان اندیشوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی خوف کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے، جو ایک اندیشے لاحق ہوتے ہیں ہمیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ بتایا تھا کہ قانون اوسط کی مدد لیجیے، اور اس کے لیے پھر میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی تھی کہ کرونا کے جیسے مثال کے طور پر اس وقت مرض وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں بھی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کا ایک بہت خوف ہے جو لوگوں کے اوپر طاری ہے۔ تو میں نے توجہ دلائی تھی احتیاط تو ضرور کریں، بہت اچھی بات ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن خوف میں جینا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قانون اوسط ہمیں یہ بتاتا ہے، میں نے اعداد و شمار سے یہ بتایا تھا کہ 25,000 پاکستانیوں میں سے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہی کرونا سے مرتا ہے۔ اور میں نے توجہ دلائی تھی کہ اس کے برعکس اگر آپ اپنے ٹریفک کے نظام کو دیکھ لیں، ان گاڑیوں کو جن میں ہم اطمینان کے ساتھ روزانہ بیٹھتے ہیں، بسوں میں، ویگنوں میں، ہم ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، ہم پیچھے بھی بیٹھتے ہیں، سارے معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی خوف کے، لیکن اس کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سالانہ ہر 2500 میں سے ایک پاکستانی مرتا ہے، ایک پاکستانی ہر 2500 میں سے مرتا ہے، اور وہاں 25,000 میں سے ایک مرتا ہے۔ تو کہاں 25,000 کہاں 2500، یعنی 10 گنا خطرہ زیادہ ہے۔ جس وقت ہم اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو کرونا سے مرنے کی بنسبت ہمارے ٹریفک میں ہمارا مرنا 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، اس کا امکان 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو احتیاط دونوں میں کرنی چاہیے، ڈرائیونگ میں بھی، اور احتیاط کرنی چاہیے کرونا سے بچنے کے لیے بھی، لیکن خوف میں نہیں جینا چاہیے۔ اور اس میں پھر لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی کوئی عملی چیز بتائیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہر اس لمحے میں اپنے اندر تازہ کیجیے جب آپ کو کسی چیز کا خوف ہو، کوئی اندیشہ ہو، تو آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ میرا رب، اس کائنات کا خالق و مالک، اس مسئلے سے زیادہ بڑا ہے، اس اندیشے سے زیادہ بڑا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، وہ مجھے بچا سکتا ہے، اور وہ انشاءاللہ مجھے بچائے گا۔ میں اپنا توکل اسی پہ کرتا ہوں۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واقعتاً بچا بھی لیتے ہیں۔ اس کو کوئی مبالغہ مت سمجھیے گا، اس کو کوئی مذاق بھی مت سمجھیے گا، دس از ویری سیریس۔ اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہستی ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے کون انہیں پکار رہا ہے، کس نے ان کے اوپر بھروسہ کیا ہے، کس کو اس کی بلند و اعلیٰ ہستی کے اوپر اعتماد ہے۔ جو خدا پر اعتماد کرتا ہے خدا کبھی اسے مایوس نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پر آپ ٹرسٹ کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے وہ اس کائنات کی سب سے زندہ ہستی ہے، اور طاقتور تو ہے ہی۔ تو میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، زندہ تعلق ہے، اس پہ ایک پورا کورس میں نے کرایا ہے، وہاں یہ ساری چیزیں مذہبی پیرائی میں زیر بحث آئی ہیں، لیکن یہاں چونکہ میں سیکولر انداز میں چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن دراصل میں دین کا ایک طالب علم ہوں، میرا اصل مقصد خدا کی طرف ہی بلانا ہے، تو یہی چیزیں در حقیقت زیادہ مفید بھی ہیں۔ تو اس پہلو سے بھی اگر آپ اس کو ایک وظیفہ بنا لیں، یعنی خدا کو یاد کرنا، وظیفہ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہے، ورنہ تو اصل میں خدا کی یہ یاد ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے یاد رکھنا، اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ کہ کتنا طاقتور ہے میرا مالک۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز ہم نے اور آخری چیز یہ دیکھی تھی کہ بہت سی چیزیں
چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے لیے مستقل پریشانیوں کا وہ سبب بن جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کا حل ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ آپ پریشان ہوں گے، مشتعل ہوں گے، لوگوں سے لڑے جھگڑیں گے، تعلقات خراب کریں گے، ایشوز ہر چیز کا ایشو بنائیں گے، مسئلہ بنائیں گے، تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب کوئی چھوٹا مسئلہ پیدا ہو تو یہ بات ذہن میں تازہ کیجیے کہ اس دنیا میں بہت بڑے مسائل موجود ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی کسی وقت آپ کو سامنا ہو سکتا ہے۔ تو جب ان کا اگر سامنا ہو گیا تو یہ چھوٹی چیزیں آپ سب بھول جائیں گے۔ تو یہ بہت تفصیل میں نے پچھلے لیکچر میں کی تھی، اس وقت میں نے کچھ دیر میں اس کو خلاصہ کر دیا، اس لیے کہ اہم چیزیں ہیں ان کو دہرانا ہی بہتر ہے۔ اور یہ جو تیسری چیز ہے خاص طور پر اصل میں یہ ایک رویے کا بیان ہے، اور ایسے ہی 2 رویے آج میں بیان کروں گا۔ یعنی کچھ رویے ہیں ہماری زندگی میں جو ہم اس طریقے سے اختیار کر لیتے ہیں، جو ہماری زندگی میں جو رنج کی اگر کوئی کیفیت ہے، کوئی غم کی اگر کیفیت ہے، کوئی صدمے کی کیفیت ہے، کوئی مایوسی کی کیفیت ہے، تو اس کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو آج ان 2 رویوں کو ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان دونوں رویوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ یہ نکلے گا کہ ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ یہ بات بھی میں ریکال کرا دوں کہ ضروری نہیں کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں فوری طور پر آپ سے آج ہی متعلق ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں آپ کو ہی صورتحال پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، لیکن بہرحال اس دنیا کا حصہ ہے یہ قانون امتحان اور غم اور ابتلا اور آزمائش، تو آنا تو ہے زد میں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اچھا ہم نہیں ہوں گے، ہمارا کوئی پیارا ہوگا، تو خود سیکھ لیجیے یہ باتیں اور پھر ان کو سکھا دیجیے گا، ورنہ تیار رہیے۔ اس دنیا میں غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، ساتھ ساتھ ہی آتی ہیں، تو ان کو مینج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس لیے یہ اہم چیزیں ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ آپ سنیے۔ وہ 2 رویے کیا ہیں جو ہماری زندگی میں غم اور مایوسی کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں؟ ان میں سے پہلا رویہ ہے کہ جو ہو چکا انسان اسے قبول نہ کرے۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی سانحہ پیش آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز کھو گئی، یہ سب کچھ زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ ماضی ہے۔ ماضی کا مطلب ہے کہ اب اسے بدلا نہیں جا سکتا، یہ انیویٹیبل ہے، یہ ناگزیر ہے، آپ کو اسے فیس کرنا ہی ہوگا، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، اس سے لڑا بھی نہیں جا سکتا، اس کے خلاف مزاحمت بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن لوگ کرتے ہیں، لوگ فائٹ کرتے ہیں، اس سے قبول نہیں کرتے، وہ ڈینائل موڈ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ اس صورتحال کو مان کے نہیں دیتے۔ تو یہ ایک بالکل غلط رویہ ہے۔ انگلینڈ کے ایک بادشاہ تھے غالباً کنگ جارج دی ففتھ ان کا نام تھا، کنگ جارج پنجم ان کا نام تھا۔ انہوں نے اپنے بیڈ روم کی دیوار پہ لکھ کے لگا رکھا تھا کہ میں نہ چاند کی خواہش کرتا ہوں اور نہ پھٹے ہوئے دودھ کے اوپر افسوس کرتا ہوں۔ نہ چاند کی خواہش کرنی چاہیے، نہ پھٹے ہوئے دودھ کے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ یعنی نہ زندگی میں ایسی امیدیں پالنی چاہیے، ایسی خواہشیں کرنی چاہیے جو پوری ہی نہ ہو سکیں، اور نہ ماضی کے کسی واقعے کے اوپر جو ہو چکا اور اب وہ نہیں بدل سکتا، دودھ پھٹ گیا تو پھٹ گیا، اب وہ واپس دودھ نہیں بنے گا، تو اس کے اوپر بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ کریں گے، اس کے خلاف مزاحمت کریں گے، تو پھر نقصان اٹھائیں گے، پھر ہم نقصان اٹھائیں گے، اور حقیقت کو جب قبول نہیں کیا جاتا تو دیکھیے پھر حقیقت ہمیں توڑ دیتی ہے۔ حقیقت بہت طاقتور ہوتی ہے، حقیقت جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہوتی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر اس حقیقت کا تعلق اگر ماضی سے ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ماضی کی۔ حال میں تو ہم ابتدائی لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے حل کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اب ہم جو چیزیں زیر بحث لا رہے ہیں وہ چیزیں جن کو بدلا نہیں جا سکتا، جہاں کوئی حل ہے ہی نہیں، تو اس کے سامنے ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے۔ ایک طوفان ہے، آ گیا سو آ گیا۔ آپ اگر ایک مثال سے اسے سمجھنا چاہیں تو درختوں کی مثال لیجئے اور گھاس کی مثال لیجئے۔ دیکھیے جو درخت ہوتے ہیں یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان درختوں سے اگر کوئی گاڑی آ کر ٹکرا جائے تو گاڑی ٹوٹ جائے گی، گاڑی کا نقصان ہوگا، درخت کو کچھ نہیں ہوگا۔ عام حالات میں درخت کو کچھ بھی نہیں ہوتا، درخت بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے توانا ہوتے ہیں، لیکن جس وقت آندھی آتی ہے، شدید آندھی آتی ہے، تو بڑے سے بڑا درخت، بڑے سے بڑا تناور درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ کر گر جاتا ہے۔
اس کے برعکس آپ دیکھیے جو نرم گھاس ہوتی ہے، جو ملائم گھاس ہوتی ہے، آپ نے کبھی گھاس کے میدانوں کو دیکھا ہو تو وہ لہلا رہے ہوتے ہیں ہوا کے اندر، اور اگر کبھی آندھی آ جائے، تیز آندھی آ جائے، تو وہ آندھی جو درختوں کو قائم نہیں رہنے دیتی، گھاس کے ایک تنکے کو بھی نہیں گرا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھاس مقابلہ نہیں کرتی، گھاس جھک جاتی ہے، وہ مزاحمت نہیں کرتی۔ ایک اور مثال سے اس کو سمجھیے، یہ جو ہماری گاڑیاں ہیں سڑکوں پہ چلتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹائروں سے چلتی ہیں، تو ابتدا میں یہ جو موٹر کار کی کمپنیاں تھیں یہ بڑے مضبوط اور سخت قسم کے ٹائر بناتی تھیں، لیکن جلد ہی انہیں تجربے سے معلوم ہو گیا کہ وہ کتنے ہی مضبوط ٹائر بنا لیں، کتنے ہی سخت ٹائر بنا لیں، یہ جو سڑک کی، روڈ کی فرکشن ہوتی ہے، رگڑ ہوتی ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ اس کو پھاڑ ڈالیں گے، توڑ ڈالیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے لچکدار ٹائر بنانے شروع کیے، نرم ٹائر بنانے شروع کیے، ربڑ کے ٹائر بنانے شروع کیے، اس کے اندر پھر ٹیوب ہوتی تھی جس میں ہوا ہوتی تھی، تو یہ سب چیزیں لچکدار کر دیتی تھیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جھٹکوں کو سہ جاتے تھے، رگڑ کو سہ جاتے تھے، اور کافی عرصے تک وہ چل جاتے تھے، یعنی ان کی جو لائف تھی وہ کہیں زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ وہ لچکدار تھے۔ تو زندگی میں ہمیں لچکدار ہونا پڑے گا، جو انیویٹیبل ہے اس کے سامنے ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے دین کا جو ایک اصول ہے تسلیم و رضا، ایک تو ہوتا ہے نا صبر، اور ایک ہوتا ہے تسلیم و رضا، سرنڈر کر دیں۔ اسلام کا مطلب بھی یہی ہے، سرنڈر کرنا۔ سرنڈر ایک تو اس پہلو سے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا کوئی قانون ہے، وہاں پہ ہم سرنڈر کریں گے، لیکن خدا حالات کی زبان میں بھی بول رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب کوئی چیز ماضی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہونا تھا، ہو گیا ہے۔ تو وہاں پر جس وقت آدمی صبر کے ساتھ تسلیم و رضا کی کیفیت میں جیتا ہے تو اور خدا کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو اس کا اجر بھی بڑا غیر معمولی ہے، لیکن اس کے بعد انسان کی نفسیات بھی بہت سکون کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اس میں ایک میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک مقولہ کہہ لیں، دعا کہہ لیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس کو اگر ہم اختیار کر لیں اور اس کو اپنی زندگی بنا لیں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ جسے بدل نہیں سکتا اسے قبول کر لوں، اور ان حالات کو بدلنے کا حوصلہ دے جنہیں میں بدل سکتا ہوں، اور وہ سمجھ بوجھ عطا کر جو دونوں میں فرق کر سکے، یعنی جس کو بدلا جا سکتا ہے میں اس کو بدلنے کی کوشش کروں اور نڈھال نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، بے عمل نہ ہوں۔ یہ وہی چیز ہے جو ابتدائی 2 لیکچرز میں ہم نے دیکھی تھی۔ اور جو نہیں بدلا جا سکتا تو اس کو پھر میں حوصلے کے ساتھ برداشت کروں، اور پھر یہ کہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ دونوں طرح کی صورتحال کے اندر میں فرق بھی کر سکوں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یعنی جو ناگزیر ہے، جو ہو چکا ہے، جو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو قبول کر لیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے، ہم بکھر جائیں گے، حالات کا کچھ نہیں ہوگا، ماضی نہیں بدلا جا سکتا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے رویے کی طرف آئیے، وہ منفی رویہ جو ہمارے لیے مسائل زندگی کے اندر پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے کہ اپنے نقصان کو انسان خود بڑھانا شروع کر دے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دنیا میں کون سا شخص ہے جو اپنے نقصان کو خود بڑھائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے، ایک واقعے کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ میری مراد کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک مشہور مغربی دانشور ہیں 18ویں صدی کے، بینجامن فرینکلن۔ مغربی فکر پہ ان کے بڑے گہرے اثرات ہیں، سیاست پہ بھی بڑے گہرے اثرات ہیں۔ دور جدید کو جن لوگوں نے جنم دیا ہے فکری طور پر، ان میں ایک بڑا نام بینجامن فرینکلن کا ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ بیان اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے، بچے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک سیٹی خریدی۔ اچھا سیٹی ویسے تو چھوٹی چیز ہے، لیکن ایک بچے کے لیے وہ بڑی چیز ہے جس کو خاص طور پہ اس کا شوق بھی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے سیٹی خریدی اور میں اس کو سارے راستے خوشی سے بجاتا رہا، بڑی سرشاری کے عالم میں، بڑا میں اس کو انجوائے کر رہا تھا۔ گھر میں آیا اور مزے سے اس کو میں بجاتا پھر رہا تھا، بڑی مجھے خوشی تھی، بہت مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اتنے میں میرے بھائی بہنوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا بھئی یہ سیٹی تم نے کتنے کی لی؟ میں نے ان کو پیسے بتائے، انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم اتنی مہنگی سیٹی لے کے آ گئی، یہ تو بڑی سستی سیٹی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری ساری خوشی ختم ہو گئی اور میں بہت اداس ہو گیا، بلکہ بہت تکلیف میں آ گیا، اور گویا کہ وہ جو ایک انہوں نے مہنگا سودا خریدا تھا، ایک نقصان تو انہوں نے وہ اٹھایا، اس کے بعد دوسرا نقصان انہوں نے وہ اٹھایا کہ جو خوشی انہیں حاصل ہو رہی تھی
وہ خوشی سے محروم ہو گئے۔ اور تیسرا نقصان اس کے بعد انہوں نے وہ اٹھایا کہ ایک تکلیف تھی، ایک اذیت تھی جس کے اندر وہ آ گئے۔ تو ہمیں ہر موقع پہ یہ سوچنا چاہیے، ہر موقع پہ مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو بنجامن فرینکلن کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اب میں ہر موقع پہ یہی سوچتا ہوں کہ میں اس سٹی کی اور کتنی زیادہ قیمت ادا کروں۔ یعنی جو ان کا بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی کا اسے نصب العین ہمیں بنا لینا چاہیے۔ زندگی میں ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی کوئی سٹی جو ہے مہنگی خرید لیتے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ایک ذہنی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور اس کیفیت میں ہم اپنے آپ کو خود نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم بے عمل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود اذیت دیتے ہیں، اپنے صحت کے نظام کو ہم خراب کرتے ہیں، اپنی نفسیات کو متاثر کرتے ہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ خاص طور پہ جب سے اسٹریس مینجمنٹ کا کورس ہوا، ڈپریشن کے حوالے سے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم کو بہت ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ جو غلط رویے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پریشان ہونا، ان کو ایشو بنا لینا، اسی طریقے سے اپنے نقصان کو خود بڑھاتے چلے جانا، ناگزیر کو قبول نہ کرنا، جو ہو گیا ہے اس کو نہ ماننا، اور پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ضرورت ہے تو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے، اور اگر ہم سے آپ سوالوں کے جواب پوچھ رہے ہیں کہ علاج کیا ہے، تو یہ علاج ہی بتا رہا ہوں میں، یعنی میں یہ جو کچھ بھی بتا رہا ہوں یہ ان سوالوں کا جواب ہے، اس مسئلے کا حل ہے۔ آپ اپنی نفسیات میں یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کورس کے اندر داخل کر لیں، تو دیکھیے نہ آپ کا مسئلہ ایک دن میں پیدا ہوا ہے، نہ ایک دن میں ختم ہوگا، رفتہ رفتہ وہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کو کوئی فوری ضرورت ہے تو بہتر یہ کہ وہ کسی ماہر نفسیات ہی سے رجوع کرے۔ لیکن اہم بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے نقصان کو کبھی خود بڑھانا نہیں چاہیے، سٹی کی قیمت ایک حد سے زیادہ ہمیں نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اچھا، اس رویے کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے، یعنی ایک تو سٹی کی ہم بہت زیادہ قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس رویے کی ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم سانپ کے نکل جانے کے بعد لاٹھی کو پیٹتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، جو موقع ہاتھ سے نکلنا تھا نکل گیا۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کے بعد حرکت میں آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں، خود کو کوستے ہیں، یا دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کبھی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کا نقصان اور بڑھے گا، آپ کی مایوسی اور بڑھے گی۔ اس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس رویے کو کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں ایک دوسرا رویہ آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں، اور اس کو آپ چاہیں تو گرہ سے باندھ لیں۔ وہ بڑی اہم چیز ہے، وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین کے اوپر موجود ہے کہ تلخ ماضی پر کڑنے کے بجائے اس تلخی سے مستقبل کے لیے تجربے کی کافی بنا لیں۔ یعنی زندگی میں جو بھی نقصان پیش آتا ہے اس میں ایک راستہ تو فرسٹریشن کا ہے، مایوسی کا ہے، ڈپریشن کا ہے، غصے کا ہے، جھنجھلاہٹ کا ہے، غم کا ہے، پریشانی کا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ آپ کی تکلیف میں اضافہ کریں گی، آپ کی زندگی کا پہیہ اکثر روک دیں گی، آپ متعدد جسمانی عوارض کا شکار ہو جائیں گے، آپ نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی لرننگ کا ذریعہ بنا لیں کہ میں نے فلاں غلط کام کیا تھا، مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی، اب اس میں سانپ نکلنے کے بعد لکیر نہیں پیٹ رہے ہم، بلکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ہم انٹروسپیکشن کر رہے ہیں، ہم اپنی غلطی کو پکڑ لیں، یا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، آئندہ نہیں ہوگی، اب میں یہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو تلخی ہے اس سے آپ کافی بنا لیں۔ کافی بھی تلخ ہوتی ہے لیکن لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور سردیوں میں تو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے پاسبل ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی لرننگ کو بڑھا سکتے ہیں، اور جس وقت ہم اپنی لرننگ کو بڑھاتے ہیں تو فیوچر میں ہمارے بہت کام آتی ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت لرننگ کی چیزیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔